कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मौजूद हूँ और आज हम जानेंगे जो हमारे पास हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं वो हैं सैयद अमजद अली ज़ैदी साहब, जो कि स्पीकर हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के। हाल ही आपने देखा बजट भी पेश हुआ, इसके साथ साथ 6 माह हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इनकी स्पीकरशिप को। इनसे हम जानेंगे कि इस दौरान कितनी करारदादें पेश हुई और क्या जो है वो सूरत हाल सामने आई है। इससे पहले आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सेटअप देने की बात भी की गई थी, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इन तमाम तर चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम ज़ैदी साहब से ये भी जानेंगे कि ज़ाहिर है उनका अदब से भी लगाव रहा, वो शायर भी हैं और सियासत में आने के बाद जो उन्होंने शायरी जो है वो की उस पर उनमें से सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुसूसी तवज्जो उनकी है, तकरीबन अभी तक 4 विज़िट्स उनके हो चुके हैं, टूरिज़म से उनका लगाव है और बार बार उन्होंने ख़ुद भी एक्सपेक्ट किया इस चीज़ का, आप जानते हैं। क्या अभी तक जो अबूरी आइनी सेटअप है उसकी फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, कहाँ तक यानी पेशरफ्त हुई है अभी तक? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फरमाया आइनी सेटअप के हवाले से, तो अबूरी सेटअप का ऐलान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। उसके तहत एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। इन्होंने इसके अबूरी सेटअप के खाद व खाल का जायज़ा लेना है और उसके लिए अपनी सिफारिशात उन्होंने पेश करनी है। उसके बाद बाकायदा इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी, ये अब वो कमेटी काम कर रही है। अच्छा, अभी तक यानी उसमें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने करारदाद उसमें पेश की है, मंजूर कर ली गई है? जी, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने सबसे पहले यहाँ से करारदाद पास कर ली इस अबूरी सेटअप के हक़ में और उसको भारी अक्सरियत से, बल्कि मैं कहूँगा मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारी असम्बली ने उस करारदाद को पास कर लिए हैं। सही है। हालिया आपने देखा बजट भी पेश किया गया, बजट के हवाले से आपकी क्या राय है? बजट में आप क्या समझते हैं कि क्या देखा गया है और ये तहरीक इंसाफ का पहला बजट है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ का पहला बजट है और ये बजट जो है गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बेहतरीन बजट है और हौसला अफजा बजट है, तारीख़ साज बजट है। सही, क्योंकि इससे पहले इतनी ख़तीर रकम का बजट कभी पेश नहीं हुआ है। यानी कि 1 खरब 6 अरब रुपए का जो बजट है ये इससे पहले कभी हो ही नहीं सकता था, ना कोई सोच सकता था ऐसे बजट आने का। सही जी। अच्छा, हम ये देखें तो गुज़श्ता 6 माह में अगर हम कारकर्दगी की बात करें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की, तो कितनी करारदादें जो है वो पास हुई हैं, या जो गिलगित बल्तिस्तान स्पीकरशिप में क्या कुछ हुआ है वो ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। करारदादें मुतअद्दिद करारदादें पास हो चुकी हैं अब तक, लेकिन उसमें ख़ास जो काबिल ज़िक्र करारदाद है उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि इस असम्बली के फ्लोर से हमारे आइनी अबूरी जो सेटअप दिया गया था उसके हक़ में मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हो गई, वो करारदाद सबसे अहम है। उसके बाद करगिल स्कर्दो रोड के हवाले से भी एक करारदाद पास हुई थी, जिसको हमारे उसी बॉर्डर रियाज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मेंबर टेक्नोक्रेट के मेंबर शेख अकबर रजाई ने वो करारदाद पेश की थी और वो करारदाद पास हो गई है। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हक़ूक़ के हवाले से एक करारदाद यहाँ से पास हो गई। उसके अलावा बैरून मुल्क हमारे लिए मुलाज़मतों के कोटे के हवाले से एक करारदाद पास हो गई। इस किस्म के कई एक काबिल ज़िक्र करारदाद पास हो गई है। सही। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, एक तो आपने ज़िक्र किया कि जो कारगिल स्कर्दू रोड है वो अगर थोड़ा यानी अगर उसको एक्सप्लेन कर दें, और साथ से ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से किस तरह की यानी उस करारदाद में क्या चीज़ें जो है वो आप समझते हैं कि अगर पास होती है या उसको इम्प्लीमेंट होता है लेटर ऑन, तो ख़वातीन को क्या यानी उसका फ़ायदा क्या होगा? ख़वातीन का फ़ायदा ये है कि उस करारदाद में कई एक मामलात का अहाता किया गया है। वो
اس پر ہے. دوسرا یہ ہے کہ کارگل اسکردو روڈ کے حوالے سے جو قرارداد پاس کی گئی تھی اس میں یہ ہے کہ ہمارے 2 منقسم خاندان جو بلتی زبان جہاں بولی جاتی ہے اور رشتہ داریاں ہیں جو خاندان 47 کے بعد منقسم ہو گئی ہیں، وہ کارگل میں وہ خاندان رہتے ہیں، کچھ بلتستان میں رہتے ہیں. ان کے آپس میں جس طرح یہ ہمارے کرتارپور راہداری ہوئی تھی، اسی واگا بارڈر کھل گیا تھا، اسی طرح لوگوں کا خیال ہے کہ کارگل اور اسکردو کے بلتستان کے درمیان میں بھی ایک راہداری ہو اور منقسم خاندان ایک دوسرے سے مل سکے. ان کا کہنا یہ ہے جی. جن لوگوں نے قرارداد پاس کی ہے، قرارداد کے حق میں جو لوگ ہیں ان کی یہی سوچ ہے. صحیح. اچھا، دوسرا آپ نے ذکر کیا اس وقت موجودہ حکومت کی بھی جو ہے وہ بڑی اس میں ہم دیکھیں تو دلچسپی ہے، خصوصی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا ویژن بھی ہے، وہ ٹورزم کے حوالے سے بھی ہو یا بیرون ملک جتنے بھی سمندر پر پاکستانی ہیں یا گلگت بلتستان کے حوالے سے اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے. یعنی اگر گلگت بلتستان کی جو عوام ہے یا جو نوجوان ہیں ان کو باہر بھیجنے کے لیے کیا اقدامات ہوئے، اور اب جو آپ نے اس میں قرارداد پیش کی ہے اس میں کیا چیز ہے؟ یہ میں تو یہ کہوں گا اس سے پہلی جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو قابل ذکر ہو. اور عمران خان صاحب کی ویژن ہے اور اس کی کوشش ہے کہ سیاحت کے شعبے کو بہت زیادہ ترقی ملے، جس سے نہ صرف ہم پاکستان کو مالی طور پر اس کا استفادہ حاصل ہو، بلکہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر ہمارا جو خطہ ہے، خاص طور پر گلگت بلتستان جس کو ہیون آن دا ارتھ کہتے ہیں، یعنی کہ زمین پر جنت، تو یہ اس خطے کو کافی پروجیکشن ملے. عمران خان صاحب کی یہی خواہش ہے جس کے تحت وہ کوشش کر رہے ہیں، اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس علاقے کو، اس خطے کو سیر و سیاحت کے حوالے سے دنیا میں بڑا اس کی جو ہے مشہور کیا جائے. صحیح. یعنی اس جو قرارداد ہے اس کا مین آبجیکٹیو ایک تو ٹورزم کا پروموشن ہے باہر سے آنے والے شہریوں کے لیے، اور گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں یا جو نوجوان نسل ہے اس کو باہر بھیجنے کے حوالے سے بھی اس میں کوئی جی مطلب ایک قرارداد ایسی پاس ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملک کے دیگر لوگوں کی طرح زیادہ سے زیادہ باہر ملازمتوں کے موقع، یعنی کوٹے کی کوئی بات کی گئی. جی ملازمتوں میں زیادہ حق دلایا جائے، زیادہ سے زیادہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی باہر بھیجا جائے، یہ اصل وہ ہے. اچھا اسپیکر صاحب، یہ 2-3 چیزیں ہم دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں جب ہم بات کرتے ہیں ٹورزم کی تو وزیر اعظم عمران خان خود بارہا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا، وہ خود کب آئے اور ان کا خصوصی دلچسپی بھی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی کی بات کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان کو کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جائے گلگت بلتستان میں. اس حوالے سے کوئی قانون سازی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اب باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے یا اس وقت موجود جو ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبوں میں اس وقت جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، نئے ٹورسٹ اسپاٹس ڈکلیئر ہو رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے پرائم منسٹر خود بھی اس میں دلچسپی رکھ رہے ہیں. جی یہ اس حوالے سے آئین سازی زیر غور ہے. صحیح. اور ہونا بھی چاہیے. اور خاص طور پر میں یہاں سے میں لوگوں کو بھی یہی مشورہ دے دوں گا، اور بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سیاحتی مقامات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں اور اپنی ذمہ داری اس حوالے سے وہ ادا کریں. اور ہماری گورنمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے کہ سیاحتی مقامات کو بہت زیادہ دلکش بنانے کے لیے، بہت زیادہ جاذب نظر بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ قدرتی طور پر یہ علاقہ جو ہے حسن سے مالا مال ہے، بہت خوبصورت ہے ہمارا علاقہ، وہ نیچرل ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کردار ادا کریں، جیسے کہ حکومت کر رہی ہے. تو ہماری اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ جیسے کہ احمد فراز نے کہا تھا جی، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میں یہ عرض کروں گا ہمارا علاقہ ہے، جنت نظیر ہے، بہت پیارا علاقہ ہے. اس کی دلکشی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو جاذب نظر اور بنانے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی صحیح ہے. اچھا امجد صاحب، اس میں اگر ہم اوورال دیکھیں تو
گلگت بلتستان کے حوالے سے جو عبوری آئینی سیٹ اپ کے حوالے سے وہ وزیر اعظم کا ویژن ہے یا موجودہ تحریک انصاف حکومت کا جو ہے وہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو عوام کے جو مسائل ہیں گلگت بلتستان، آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 6 ماہ ہو گئے تقریباً تحریک انصاف کی حکومت آنے کو ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ کا اپنا حلقہ ہے کھرمنگ GBLA 11، وہاں پر بھی ظاہر ہے عوام نے جب ووٹ دیے تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، تو آپ نے اوورال کیا دیکھا کہ کس طرح کے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اگر کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ عوام کو ایک اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ آئے گا، اور کچھ تو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ٹورسٹ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا رخ بھی کرتے ہیں، کچھ ایشوز ہیں جس طرح کچھ لنک روڈز موجود ہیں، ان کا کوئی ایشوز ہے، پھر انٹرنیٹ کی سہولیات شاید کچھ ایریاز میں نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ آپ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے جو ہے عوام کو ڈیلیور ہو سکے؟ میں کہوں جی رن آف ریور پہ ہمارے پاری ایک جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، جہاں کے سیب پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، یعنی کہ سیب گلگت بلتستان کا خاص پھل ہے، اور اس سیب کو گلگت بلتستان میں بھی منفرد حیثیت حاصل ہے، جس کو یعنی کہ جب مارکیٹ سے کسی نے اگر سیب خریدنا ہے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ پاری کا سیب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقامی باقاعدہ اس کا نام ہے اس سیب کا، اس کو کہتے ہیں سسپولو، کہتے ہیں کہ یہ پاری کا سسپولو ہے کہ نہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس دفعہ ایک برج رکھوایا ہے وہاں پہ، اور ادھر سے یعنی کہ دریا کی دوسری طرف سے الٹرنیٹ ایک سڑک پہلے ہی موجود ہے، دوسری طرف سے ایک سڑک کی اشد ضرورت ہے جو ٹورزم کے لیے بھی ضروری ہے اور لوگوں کے آسان ایکسیس کے لیے بھی وہ انتہائی ضروری ہے، تو وہ روڈ بننے کی ضرورت ہے ٹورزم کے حوالے سے۔ اور ہمارا کھرمنگ میں 2 مشہور آبشار ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ایشیا کا سب سے بڑا آبشار ہے جس کو خاموش فال کہتے ہیں، اور دوسرا ہے منٹھو کا آبشار، جس کو شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو اس دفعہ آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ تو میں تمام لوگوں سے، ہمارے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر دیکھا نہیں ہے تو آئیں اور اس خوبصورت علاقے کا سیر کریں اور دیکھیں یہ آبشار، یہ جھرنے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ریگستان، یعنی کہ ہمارے یہاں پہ تمام قدرت کے حسن پائے جاتے ہیں۔ آپ آئیں دیکھیں۔ تو کھرمنگ میں 2 آبشار، جس حلقے سے میں منتخب ہو گیا ہوں، 2 آبشار بہت دنیا میں مشہور ہیں، ایک خاموش آبشار اور دوسرا منٹھو آبشار۔ اور اسی طرح کھرمنگ میں مختلف جھیلیں بھی ہیں، خاص طور پر کیندر نالے کے اندر 2 مقامات ہیں، ایک نالہ ہے جس کا نام میاں گڑی ہے اور دوسرے کا نام ہے چھگاکسا ہے۔ ان دونوں میں دیوسائی پلین کی طرح ہے، بالکل اوپر جا کر میدان ہے اور پھول ہی پھول ہے، اور ایک نالے میں تقریباً 5 جھیلیں ہیں، ایک میں 6 جھیلیں ہیں، اور بہت خوبصورت ہے اور مقامی نام ہے ان کا اپنا، اور ان کو یعنی کہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دریافت ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہ چیزیں۔ تو الحمدللہ ان کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہے ان مقامات تک پہنچنے کے لیے، اور ان کو یعنی ٹورسٹ سپاٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو حسن تو بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں۔ تو کھرمنگ میں بھی ایک غورش آبشار ہے جو غندوس سے اوپر جا کے ملتا ہے، غندوس ایک مقام ہے، وہ بھی ایک خوبصورت جھیل ہے، غندوس سے اوپر غورش جھیل ہے، اور آگے جا کر ایک ارزونگ جھیل ہے، یعنی کہ پہلے ارزونگ جھیل آتا ہے، اس کے بعد غورش جھیل آتا ہے۔ ان دونوں تک رسائی کے لیے، اپروچ کے لیے روڈ کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا سید امجد علی زئی صاحب، ظاہر عوام نے ووٹ دیا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اپنے حلقے کے، یعنی خوبصورتی تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل اس میں وزیر اعظم سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی سربراہ آتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں۔ ایون ابھی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر آئے، انہوں نے بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے اسپیشل جو ہے وہ ایک میسیج دیا عوام کو۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ لنک روڈز کا ایشو ہے، پھر لوڈ شیڈنگ شاید ہے، یا انٹرنیٹ، یا اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ایشوز ہیں عوام کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جو اس حوالے سے جو ٹورسٹ کو مزید کس طرح اٹریکٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کا علاقہ کھرمنگ یا اسکردو کے بہت سے علاقے ہیں، اگر گلگت بلتستان کی اوورال ہم بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اگر K2 صرف چوٹی کی بات کریں، دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے، پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں تو یہاں پر
چندور میں میلہ جو ہے وہ دنیا کا ایک ٹاپ، دنیا کی سب سے جو ہے وہ ٹاپ پہ ATM بھی گلگت بلتستان میں نظر آتی ہے. دنیا کی یعنی ایک خوبصورت وادیوں کے ساتھ ساتھ 10 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس گلگت میں موجود ہیں، 10 ڈفرینٹ لینگویجز موجود ہیں. یعنی ایک خوبصورت ترین جو ہے وہ ہم کہیں تو ایریا ہے. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلور کر لیں گے اور ایک بڑا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں اس سے پہلے خیر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں دعوے تو سب نے کیے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا، لیکن میں آپ سے کہوں کہ جو انیشیٹو اس گورنمنٹ نے لیا ہے ہمارے لیے گلگت بلتستان کے لیے، پہلی مرتبہ کسی نے دلچسپی لی ہے، اور خاص طور پر ہماری تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ ٹورزم کی تعمیر و ترقی کے لیے جو حکمت عملی ہماری حکومت نے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سنجیدہ ہے کوئی نہیں. آپ جیسے کہ آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ ہمارے قائدین اسد عمر وغیرہ ہمارے سارے لوگ بار بار آتے رہے یہاں پہ، دیکھتے رہے ہماری ضروریات کیا ہے، ہماری محرومیاں کیا ہے، ان سب پر احاطہ جو ہماری حکومت نے کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے یہاں پہ سنجیدگی سے کوئی کام کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی ہے. تو میں کہوں گا ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جیسے کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے لیے یعنی کہ ان کی سیاحت مفید ہے، ان کے حکومت کو کی معیشت کے لیے بہت زیادہ سہارا ہے سیاحت، اسی طرح وہ دن دور نہیں جب ہمارے گلگت بلتستان کے ریونیو سے انشاءاللہ نہ صرف ہماری ضرورت پوری ہوگی بلکہ انشاءاللہ قومی ضروریات بھی یہاں سے پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ وہ دن جب آئیں گے انشاءاللہ وہ دن ضرور دیکھیں گے، اور وہ محض صرف اور صرف عمران خان کی کوششوں سے انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کبھی سیاحت پر کسی نے توجہ نہیں دی ہے. صحیح ہے. اچھا جج صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں پاکستان کے دیگر شہروں سے یا جتنے بھی جو ہے ناظرین، گلگت بلتستان میں ٹورزم ایک تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے، بہت خوبصورتی ہے. کون کون سے سپاٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وزٹ کرنے چاہیے وہ لوگ جو ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک تو ایشو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو رابطہ سڑکیں جو ہیں شاید اب جس طریقے سے ان پہ فوکس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، سی پیک سے ابھی تک کتنا فائدہ حاصل کیا، اور آپ کون کون سے سپاٹ ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال عوام وہاں وزٹ کر سکتی ہے؟ فی الحال ایزی ایکسیس میں 2 آبشار ہیں، ایک خاموش آبشار ہے، ایک منٹھو آبشار ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیندرک نالے میں سیاحت کو بہت سیاحت کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں 11 جھیلیں ہیں اور زبردست پلین ہے، میدان ہے، اور جا بجا خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس سیزن میں، اور جھرنے ہیں بہت خوبصورت. ساتھ غندس میں میں کہوں گا غورشہ ہے اور رزونگ، یہ 2 جھیلیں ہیں. ان کو وزٹ کرنے کی میں سیاحوں کو دعوت دیتا ہوں. آپ لوگ آئیں، اس کو انجوائے کریں، اس کو دیکھیں. اور یہاں ایکسیس کے لیے فوری طور پر روڈ بنانے کی ضرورت ہے ان دونوں جگہوں پر، ایک تو کیندرک نالے میں اور دوسرا غندس میں. ان دونوں میں روڈز بنا کر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور ان سپاٹس کو لوگوں کی نظروں میں لانے کے لیے لوازمات پورے کرنے کی ضرورت ہے. جی صحیح. اچھا، اگر ہم بات کریں صرف کھرمنگ کی ہی جو آپ کا حلقہ ہے، وہاں کی عوام کی جو امیدیں تھیں، جو ایکسپیکٹیشن تھی، تو سید امجد علی صاحب کس حد تک ان کی امیدوں پر پورا اترے ہیں، اور 5 سال بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ گزشتہ تقریباً اس دفعہ کا جو انشاءاللہ جو بجٹ دیا گیا ہے کھرمنگ کے لیے خاص طور پر دیا گیا ہے، اس میں گزشتہ تقریباً 15 سال جو گزر گئے ہیں، ان 15 سالوں سے بھی بہترین یعنی کہ ہمارے پہلے ایک سال میں ہی جو بجٹ دیا گیا ہے وہ گزشتہ 15 سالوں سے بھی آگے ہیں. میں کہوں گا جی پاری میں ہم نے ایک پل رکھوایا ہے، اس پل پر 30 کروڑ روپے اس پر لاگت آئے گی. اسی طرح آگے ایک چامر ہمارا ایک مقام ہے، اس پر ایک پل ہم نے تجویز دی ہے. وہ انشاءاللہ یعنی یہ وہ ایریاز تھے جس جو عوام نے یعنی عوام کے مسائل میں یہ شامل تھے، اور یہ اسی بیس پہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا اور آج آپ اسمبلی میں اسپیکر ہیں. اور یہ الحمدللہ
جی میں یہ سمجھتا ہوں جن مقاصد کے لیے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تھے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے توقعات پر میں پورا اتروں گا، اور یہ ان توقعات کی پہلی کڑی تھی جس پر اس دفعہ یعنی تاریخ ساز بجٹ ہم نے دیا ہے۔ الحمدللہ میں یہ بھی کہوں گا مجھے تاریخ ساز فتح بھی حاصل ہوا تھا، میں پورے جی بی میں سب سے زیادہ ووٹ میں لیڈ کرنے والا ہوں، اور میرے مد مقابل 8 امیدواروں کے ہم نے ضمانتیں ضبط کروائی تھی۔ اسی حساب سے میں شکر کرتا ہوں کہ جس توقع کے ساتھ لوگوں نے مجھے اتنے بھاری مینڈیٹ سے مجھے کامیاب کرایا تھا، ہم نے پہلا بجٹ ہمارا حوصلہ افزا کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے حوصلہ افزا بجٹ جائیں گے۔ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سید امجد علی زیدی صاحب کا لگاؤ ادب کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو بزم علم و فن ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور شعر و شاعری سے ان کا لگاؤ ہے، اور انہوں نے خود بھی جو ہے وہ لکھے ہیں شعر۔ زیدی صاحب، سیاست اور ادب میں کیا فرق آپ نے دیکھا ہے؟ اب تو آپ سیاست میں ہیں، تو کیا ادب میں اور سیاست میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سی چیزیں فرق بھی آتا ہے، تو کوئی سیاست میں آنے کے بعد کوئی شعر و شاعری کی ہوگی تو ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ پیش کر دیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ شاعری کو میں سیاست سے پہلا درجہ دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ صحیح۔ اور شاعری یعنی کہ روحانی ایک غذا جس کو ہم کہیں گے وہ شاعری ہے، جس سے روح کو تسکین ملتی ہے۔ باقی لیکن یہ ہے کہ خدمت سیاست کے میدان میں خدمت ہو سکتی ہے، خدمت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس سے روح کو تسلی ملتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ روحانی تسکین کے 2 ذریعے ہیں، ایک سیاست ایک ادب، یہ دونوں جو ہے روحانی تسکین کے وسیلے ہیں۔ تو ادب کے میدان میں بھی یعنی انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ادب کے لیے میں کام کروں، تو چونکہ میں ادب سے وابستگی میری ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا بزم علم و فن جو ہماری فعال ترین گلگت بلتستان کی سب سے فعال ترین تنظیم ہے، اس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، اور ہم اکثر مشاعرے منعقد کراتے رہتے ہیں، بین الاقوامی مشاعرے بھی ہم کرتے ہیں، بیرون ملک سے بھی ہم لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، اندرون ملک سے بھی نامور شعراء کو ہم بلاتے رہتے ہیں، تقریبات کرتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو الحمدللہ میں یہ عرض کروں گا کہ سیاست میں جس طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک قوم کو بیدار کر دیا، اسی طرح ہم شاعری کو اسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور سیاسی طور پر بھی۔ اس دفعہ کے میں 2 شعر آپ کو مطلب الیکشن کے دنوں کے 2-4 شعر میں آپ کو ایک نظم کی سنا دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ ماضی نثار ہو گیا مقتل میں حال پر، ماضی نثار ہو گیا مقتل میں حال پر، ماتم کنا عروج ہے وقت زوال پر، اور ناکامیوں کی اوٹ میں ڈوبا وہ آفتاب جس کو بہت غرور تھا اپنے کمال پر، اور عمر دراز چاہیے اس کار خیر کو، عمر دراز چاہیے اس کار خیر کو، خدمت محیط رہتی ہے کب ماہ و سال پر۔ بہت خوب جی۔ سید امجد علی زیدی صاحب، جیسے کہ ادب میں بھی ان کا ایک نام ہے، پہلے بھی آپ سے میں نے ذکر کیا کہ ایک بلتستان میں اسپیشلی یہ اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور اگر دوسری طرف بات کریں زیدی صاحب تو اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی بولتے ہوں گے، تو جب آپ شعر و شاعری کرتے ہیں تو کوئی اس حوالے سے غم و غصہ تو نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ آپ نے تو یہ آپ نے ذکر کیا، ایک دفعہ ایسا ہوا بھی تھا کہ میں نے شعر و شاعری میں کچھ بات کی تھی، تو اب ایک شاعر ہوں، اسپیکر ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ شاعر ہوں، تو اندر کی جو فن ہے وہ کبھی کبھی جوش میں آتا ہے، تو پھر بیچ میں کوئی شعر و شاعری نکل جاتی ہے، تو ہمارے کچھ ممبرز کو اس بات پہ بھی شکایت رہی تھی، کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کے ذریعے طنز کیا جاتا ہے، تو میں نے اس پر بھی میں نے برجستہ وہیں پہ ایک شعر کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری طرف تو اشارہ نہیں، اگر تجھ کو شک ہو تو چارہ نہیں، اندھیروں کا دل چیر دیتا ہوں میں، سحر پر کسی کا اجارہ نہیں۔ یہ میں نے واہ، یعنی مزید ان کو آپ نے جو ہے نا وہ غصہ دلا دیا۔ اچھا زیدی صاحب، گلگت بلتستان میں ایک ڈائیورسٹی ہے، ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ کلچرز، یہاں پہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلدستہ نظر آتا ہے،
اور ساتھ ادب میں آپ جیسے لوگ، آپ کے جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑا ایک نام ہے، بینگ اسپیکر ایک طرف، لیکن ادب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے گلگت بلتستان کو یہ ساری چیزیں، یہ گلدستہ دیکھتے ہوئے؟ یہ حال ہی میں اکیڈمی ادبیات کے جو ہمارے چیئرمین ہیں یوسف خشک صاحب سے میں نے ملاقات کی تھی، اور میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ یہاں پہ اکیڈمی ادبیات کے آفس کھلنے چاہیے، یہاں بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ادب کے حوالے سے، تو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ویسے شعر و شاعری کے حوالے سے ہماری زمین جس طرح محبتوں کے لیے اور اس طرح یعنی قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اسی طرح شعری حوالوں سے بھی ہمارا خطہ جو ہے ادب کے ماحول میں رچا بچا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جتنی آپ نے ابھی جتنی زبانوں کی آپ نے بات کی، ہر زبان میں شعر و شاعری کی جاتی ہے، ہر زبان کا اپنا کلچر اور ادب ہے یہاں پر موجود ہے، اور ہر زبان میں طبع آزمائی کی جاتی ہے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، ادب سے سیاست، اب ظاہر آپ اسپیکر بھی ہیں، اپنے گلگت بلتستان کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بینگ سیاستدان، سیاست میں آپ نے گزشتہ 6 ماہ سے اسپیکر ہیں، ایک اہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، بہت ہی اہم سیٹ ہے اگر ہم گلگت بلتستان کی عوام کی بات کریں، قانون سازی کی بات کریں، تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ میں عام لوگوں کو میں یہ میسج دے دوں گا کہ آپ کھرے کھوٹے میں فرق محسوس کریں، مخالفت برائے مخالفت کی بجائے تعمیری مخالفت کریں، لوگوں کو میرا یہ میسیج ہے۔ صحیح۔ اور جن کی خدمات ہیں، جو لوگ اچھے جذبے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں اور آئندہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں۔ اور میں سیاستدانوں کو خاص طور پر میرا یہ مشورہ ہے، وہ سوچیں کہ یہ اقتدار جو ہے، اقتدار سے بے وفا چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ کرسی آپ کے پاس آج ہے، کل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے محسنوں کو، اپنے ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے توفیق دے دے، جن توقعات کے ساتھ لوگوں نے مجھے یہاں بھیجے ہیں میں ان کے توقعات پر پورا اتروں، اور اس کرسی پر بیٹھ کر میں نہ اپنا ماضی بھولوں، نہ میرے آنے والے زمانے جو کمنگ دور کو میں نہ بھولوں۔ اور کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اقتدار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، جس طرح موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی طرح اس اقتدار کی کرسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ میرا یہ میسیج ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اور ہمارے ساتھ مہمان تھے جو گلگت بلتستان اسمبلی کے سید امجد علی زیدی صاحب۔ ان سے ہم نے جو ہے وہ جانا نہ صرف کہ ابھی تک وہ اسپیکرشپ کے دوران انہوں نے کیا کچھ کیا، لیکن بلکہ ادب کے بارے میں ان کے جاننے کی کوشش کی، اور ان کے اپنے حلقے کھرمنگ کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کی عوام کے لیے کس طرح کی قانون سازی ہوگی، اس پر بھی بات کی۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔